वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 826 जारी रखेंगे। आज ही सुबह हमने यूनिट 4 का पार्ट 1 डिस्कस किया था और अभी इस वक्त हम इसी यूनिट का दूसरा हिस्सा पार्ट 2 वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रहे इस यूनिट का उन्वान है टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। हमने पहले यूनिट में आज सुबह जो डिस्कशन किया था वो टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में ओवरऑल डिस्कस किया था, होती क्या हैं और उनके बाद जो 2-3 मेन टीचिंग स्ट्रेटजीज थी, जैसे लेक्चर मेथड था और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड था, और उसको हमने डिस्कस किया। अभी जो बाकी मादा आपके कोर्स में दिए गए हैं मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन या टीचिंग स्ट्रेटजीज, उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे इस हिस्से में। इस हिस्से का आगाज़ हम एक कोटेशन से कर रहे हैं। बड़ी मशहूर कोटेशन है और ये है फेमस फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल की, जो कहते हैं कि मोर इम्पॉर्टेंट देन करिकुलम इज़ द क्वेश्चन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। मोर इम्पॉर्टेंट देन द करिकुलम, यानी करिकुलम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपके ने मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है एंड द स्पिरिट इन विच द टीचिंग इज गिवन। क्योंकि एक्चुअली तो वो जो कंटेंट है, एक्चुअल इशू तो ये नहीं है कि आपने कितना खूबसूरत कंटेंट सिलेक्ट किया है, और एक्चुअल इशू ये है जो भी आपने सिलेक्ट किया यकीनन अच्छा किया होगा, उसके कुछ जनरल मकासद होंगे, उसके कोई खसूसी मकासद होंगे। अब उसको आपने उसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाना किस तरीके से है, ये है टीचिंग स्ट्रेटजी आपकी। पहली जो टीचिंग स्ट्रेटजी इस हिस्से में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्ट मेथड। अब जैसे कि नाम से याद है, प्रोजेक्ट मेथड शुरू में ये जो आज से 200-300 साल पहले प्रोजेक्ट मेथड जो कंसर्न था इंजीनियरिंग के हवाले से, लेकिन अभी पिछले 100 साल से तकरीबन, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा आप कर लें, इससे प्रोजेक्ट मेथड जो है इसको अप्लाई किया गया एजुकेशनल लिटरेचर में और इसको एक टीचिंग स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। सो दैट द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन in which students are given a number of projects or situations out of which they have to choose the problem they want to solve. अब बच्चों के सामने कुछ जो है वो सिचुएशंस रखी जाती हैं, कुछ इवेंट रखी जाती हैं, कुछ सूरत-हाल रखी। प्रोजेक्ट तो ज़रूरी नहीं मतलब हर वक्त उन्होंने कोई जो है ना कोई चीज़ तामीर करनी है। ये इसमें कोई जो लिटरेचर में भी उनको कोई लिटरेरी थॉट दी जा सकती है, ठीक है। आफ्टर द स्टूडेंट हैव चोजन द प्रॉब्लम दे वांट टू सॉल्व, किसी भी सब्जेक्ट का जो टीचर जो है ये मेथड, और ज़ाहिर है अप्रोप्रिएट ही कोई कंटेंट होगा तो उसके लिए वो टीचर ये प्रोजेक्ट मेथड को जो है ना वो अप्लाई कर रहा होगा। हर जो है ना कंटेंट के लिए हर मेथड, इवन लेक्चर मेथड जो है जो ट्रेडिशनल हमारा 2000 साल से 3000 साल से चल रहा है, वो भी लेक्चर मेथड भी हर कंटेंट के लिए सही नहीं होता। इसी तरीके से प्रोजेक्ट मेथड भी हर उसके लिए टॉपिक के लिए हर कंटेंट के लिए सही नहीं है। जिनके लिए प्रोजेक्ट मेथड अप्रोप्रिएट टीचर समझे और फिर उसका एक कोई प्लान हो, सो आफ्टर द वो फिर वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स के सामने वो क्लास के सामने टीचर रखता है और बच्चों को चॉइस देता है कि वो उनमें से जो वो अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक बेहतर समझते हैं। चंद प्रोजेक्ट्स होते हैं क्लास में जो फ्लोट किए जाते हैं एट ए टाइम, उनमें से सिलेक्ट करने। आफ्टर द स्टूडेंट हैज चोजन द प्रॉब्लम दे वांट टू सॉल्व, दे विल हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। So this is one of the most proactive approaches to learning. इससे ज़्यादा और आप स्टूडेंट सेंटर्ड जिसमें स्टूडेंट का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और एक्टिव रोल हो, और क्या हो सकता है
کہ ٹاپک ان کو مل دیا, ہلکی پھلکی گائیڈ لائن ان کو ٹیچر نے دے دی اور اس کو کہا کہ جی اب اس کو تم آگے بڑھاؤ. This is one of the most proactive approaches to learning. The teacher assumes the role of a guide than a dictator. لیکچر میتھڈ میں تو ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہے بات, اس میں وہ اپنے آپ کو بیک سیٹ پہ چلا جاتا ہے وہ, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایکٹیو رول میں آ جاتے ہیں. ٹیچر صرف گائیڈ کے طور پہ رہتا ہے یا موٹیویٹر کے طور پہ رہتا ہے, یا کہیں ان کی آبسٹیکلز آ رہی ہوں سیریس قسم کی تو اس میں جو ہے وہ ہیلپ ان کرتا ہے. اور اس پروجیکٹ کی خوبصورت یہ ہے کہ اس جو پروجیکٹ کے لیے عام طور پہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا دی جاتے ہیں کلاس میں 4-4 5-5 بچوں کا, تو وہ جو گروپ ہے یا کلاس ایز اے ہول بھی ایک پروجیکٹ اس کا اگر اس قسم کا ہو تو اس کو دیا جا سکتا ہے, لیکن عام طور پہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں تو ان کو یہ پروجیکٹ دے دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی اون سپیڈ کے اوپر اس کو پروجیکٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. اب اس میں سٹیپس کیا انوالو ہیں جی؟ سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا پروجیکٹ کی سلیکشن. دا فرسٹ اسٹیپ ان دا پروسیس آف پروجیکٹ میتھڈ از دا سلیکشن آف دیٹ پروجیکٹ ورک. The students are given some problems from which they should select the subject or a project which has the maximum utility and fulfill a specific practical need. In this process, teachers act as guide and motivate the students to keep on track پہ رہیں and choose wisely the basis of their aptitude. یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. اب پھر وہ جب انہوں نے ٹاپک چوز کر لیا تو اگلا اسٹیپ یہ ہے پلاننگ. Planning is the next step in the project method of teaching. In this phase, students should plan for the project work and the teacher will guide them and help them in the process. The students can be brought together to express their views and give suggestion in form of a discussion where the teacher can raise points of objection. اب جب وہ پلاننگ سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے آؤٹ لائن فارم میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ آگے پروسیڈ کریں گے. اگر وہ ڈراسٹکلی رانگ ہوں یا غلط ٹریک پہ چڑھ رہے ہوں تو ٹیچر اس میں جو ہے نا انٹرفیئر کرے گا, مداخلت کرے گا اور ان کو ان کا ٹریک پہ واپس لے آئے گا. The teacher can raise points of objection and problems relating to the project they have taken, اگر کوئی ان کو وہ سمجھے کہ وہ بالکل غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں تو. اب اگلی سٹیج ہے ایگزیکیوشن کی. پلاننگ کے بعد فالوئنگ دی پلاننگ فیز کمز ایگزیکیوشن ویئر دا اسٹوڈنٹ ایگزیکیوٹ دا پروجیکٹ ایز پر دیئر پلان ایز کریٹڈ ان دا پریویس اسٹیپ. The students assign their duties among themselves. وہ 4-5 جو جیسے میں نے کہا چھوٹا گروپ انہوں نے آپس میں تو فلانا یہ کرے گا, فلانا یہ کرے گا, فلانا یہ کرے گا according to the interest of the individual students and on the basis of their respective capabilities. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں اور پھر اسٹوڈنٹ کی مرضی بھی ہوتی ہے کہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کہ ذرا تھوڑے سے اپنا کم ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ اکارڈنگلی وہ آپس میں وہ بانٹ لیتے ہیں. Every student will hence be contributing toward the completion of the project in their own way, collecting data, visiting places, gathering information, reading history and so on. جو ان کو کرنا ہے, جیسے جیسے انہوں نے مواد اکٹھا کرنا ہے اس کے لیے, چاہے کہیں لائبریری میں جانا پڑے, کہیں کسی جگہ وزٹ کرنا پڑے, کہیں لوگوں سے انٹرویو لینا پڑے, یا کوئی ہسٹری کے جو ہے نا وہ اوراق کو کھنگالنا پڑے. The teacher again comes in as a guide and provides the necessary information, helping them to keep on the right track. اب نیکسٹ اسٹیپ ہے ایویلویشن. یہ ایک قسم کا آپ کا فائنل اسٹیج ہو گیا کہ وہ اب دی فائنل اسٹیج آف دا پروجیکٹ میتھڈ از ایویلویشن. دا ہول ورک از ریویوڈ بائی دا ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس گیٹ ججڈ اینڈ اسیسڈ آن دا بیسس آف دیئر پرفارمنس. They carry out the project as planned, following which the mistakes they have made in the process are noted down. جو انہوں نے غلطی کی ہوتی ہے اس کو کریکٹ کر کے ان کو پھر جو ہے وہ پروجیکٹ کو اوکے کر دیا جاتا ہے. اس جو ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے اس کے فوائد کیا ہیں؟ The project method is based on sound psychological principles and laws of teaching. نفسیات
جو ہے نا اس کے اوپر یہ ان کا انحصار ہے, which provides scope for independent work and individual development. یہ بچوں کے انیشیٹو کو ابھارتا ہے, ان میں تحریک پیدا کرتا ہے, ان کو انسینٹو پرووائڈ کرتا ہے, ان کو اپنی ان پٹ دینے کے لیے حوصلہ دیتا ہے, اور پھر اٹ پروموٹس ہیبٹ آف کریٹیکل تھنکنگ. بجائے اس کے کہ ٹیچر ان کو اسپون فیڈنگ کرے, وہ اس کے نوٹس لے کے اس کو مگ اپ کر دیں, یہ ان کو آئیڈیا دیا جاتا ہے جس کے اوپر وہ تنقیدی جائزہ لیتے ہیں, اس کا سوچ بچار کرتے ہیں, اس کے پروز اینڈ کانز دیکھتے ہیں, اور پھر پرابلم ہے تو پرابلم سالونگ میتھڈز اڈاپٹ کرتے ہیں. اٹ ہیلپس ان انہانسنگ سوشل انٹریکشن, اور پھر انکلکیٹس دا اسپرٹ آف کوآپریشن. کیونکہ 4-5 بچوں نے مل کے ایک پروجیکٹ چنا ہوتا ہے تو پھر کوآپریشن کی بھی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا, ایک دوسرے کے آئیڈیاز سننا, آئیڈیاز کو ایکسچینج کرنا, اور پھر آئیڈیاز کو اکوموڈیٹ کرنا, اور ان کو دوسرے ساتھیوں کو لاجیکلی کنونس کرنا, یہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. اس پروجیکٹ میتھڈ کی ہر میں چیز کے کچھ خامیاں خوبی ہوتی ہیں. تو پروجیکٹ میتھڈ کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ یہ دا پروجیکٹ از ان اکنامیکل ان ٹرمز آف ٹائم, وقت زیادہ لگتا ہے اس کے اوپر. لیکچر میتھڈ میں تو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں ایک ٹاپک ٹیچر تیار کر کے آیا, اس نے پاس آن کر دیا اپنے جو ہے نا طریقے کے ساتھ, اور بچوں نے اس کو ریسیو کر دیا. اس میں اس کو گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں لگتے ہیں, and is not possible to fit in the regular timetable. اب آپ اسکول میں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کم از کم آپ 2 پیریڈ بھی آپ اکٹھے میں ایک پروجیکٹ دے دیں بچوں کو, پھر بھی بڑی مشکل سے وہ اس کو کمپلیٹ کر پاتے ہیں. It does not provide any training in mathematical thinking and reasoning. The learning is incomplete, and uniform learning or balanced learning is not possible for the student, as each student performs different activities. It is expensive method as it makes use of a lot of resources which are not immediately available in the schools. So time کے terms میں بھی uneconomical ہے, اور پھر resources کے حوالے سے بھی یہ اس میں مشکل پیش آتی ہے, اور پیسے لگتے ہیں, خرچ ہوتا ہے. Syllabus cannot be completed on time using this method. اگر سب ٹاپکس کو ہم پروجیکٹ میتھڈ سے لیں تو میرا خیال ہے جو دنوں کو کام ہے وہ مہینوں میں ہوگا. اب ہم دوسرا جو ہے ٹیچنگ میتھڈ یا اس کو اسٹریٹجی جس کو ہم اپناتے ہیں, وہ ہے پرابلم سالونگ اپروچ اور انکوائری اپروچ. ہم نے پروجیکٹ میتھڈ کو دیکھ لیا, اب ہم دوسری اپروچ میتھڈ دیکھنے جا رہے ہیں. اب یہ کیا ہے پرابلم سالونگ اور اس کو انکوائری میتھڈ, دونوں نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو یہ ہے, اٹ مینس دیٹ ون از انوالوڈ ان آسکنگ کوشچنز, سیکنگ انفارمیشن اینڈ کیرینگ آؤٹ این انویسٹیگیشن. کوئی پرابلم سچویشن بچوں کو دی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنا اس کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرو, اس کی انفارمیشن اکٹھا کرو, اس کو انویسٹیگیٹ کرو. اور انکوائری strategies in teaching and learning are those that involve learners in these operations. اس میں ہوتا کیا ہے, to a large extent the pupil is responsible for providing ideas and questions to be explored, proposing hypotheses to be tested, and accumulating and organizing data to test hypotheses and coming to tentative conclusions. Inquiry can take any form, but the problem solving format suggested by Davy, یہ ایک فیمس ایجوکیشنسٹ ہے, nearer one of the most commonly used. So اس میتھڈ میں جو ہے وہ پرابلم پوز کیا جاتا ہے, اور پھر سائنٹیفک طریقے سے وہ اس کو اینالائز کرتا ہے, اور اس کو پھر ڈیٹا کو کولیٹ کرتا ہے. جو 5 سٹیپ اس میں انوالو ہیں وہ ذرا دیکھ لیتی ہیں. پہلے ڈیفائن کیا جاتا ہے پرابلم, پھر پرپوزنگ ہائپوتھیسس, پھر کلیکٹنگ ڈیٹا,
پھر انالیسنگ آف دا ڈیٹا، پھر ایویلویٹنگ دی ایویڈنس. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی تھیسز لکھ رہا ہے. نہیں بھائی نہیں، یہ تھیسز وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی والا تھیسز ایلیمنٹری لیول کے اوپر نہیں لکھتے، لیکن انہی لائنز کے اوپر پہلے کہ مسئلہ کیا ہے جی، پھر اس مسئلے کا پھر جو ہے ایک سٹیٹمنٹ بنانا کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنا. فار انسٹنس پچھلے میں بھی میں کوئی ایگزامپل پروجیکٹ میں نہیں دی میں نے کنکریٹ، میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. آج کل یہ آلودگی کا مسئلہ، پولوشن کا مسئلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، یا اور نیچے چلے جائیں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہو رہا ہے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، یا اور بات کر لیں پلانٹس کے حوالے سے دیکھ لیں کہ جو ہے وہ پلانٹس کی گروتھ جو ہے وہ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. سو پلانٹ کے حوالے سے اگر تیسری چوتھی جماعت والے کو آپ پلانٹس کے حوالے سے پڑھا رہے ہیں تو اس کو بات کی جا سکتی ہے کہ جی پلانٹس کے لیے جو ہے روشنی کتنی ضرورت ہے پلانٹ کی گروتھ کے لیے. پھر اس کو جو ہے نا وہی جو مثال میں نے پہلے بھی دی تھی پچھلے یونٹ میں کہ دو ایک جیسے گملے، ایک جیسے پودے، ایک جیسا سائز، ان کو حوالے کیے جاتا ہے، ایک کو دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے، ایک کو اندر کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے، دونوں کو برابر کا ٹائم کے اوپر پانی اور کھاد وغیرہ دی جاتی ہے، خیال رکھا جاتا ہے. لیکن جس کا جو سائے میں پڑا ہوا ہے، اندر کمرے میں پڑا، وہ مرجھانا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو ہے وہ، اور پھر اب اسی کو اگر آپ نکال کے باہر دھوپ میں رکھ دیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ دھوپ کے اثر کے ساتھ ساتھ وہ اس میں دوبارہ جان پڑنی شروع ہو جاتی ہے. سو یہ بڑے لفظوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہ ہم ایلیمنٹری لیول کے بچوں سے ریسرچ کروا رہے ہیں. پروجیکٹس بنانے کا مطلب نہیں ہے وہ انہوں نے مکان تعمیر کرنا ہے یا سڑکیں تعمیر کرنی ہے، نہیں. پروجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ گھر کو صاف کیسے رکھا جا سکتا ہے، پرسنل ہائیجین کے حوالے سے جو ہے نا کیا کوئی بات ہو، پروجیکٹ دیا جا سکتا ہے. سو انکوائری میں جو انکوائری میتھڈ ہے اس میں اب ٹیچر کا کیا رول ہوتا ہے. انکوائری از لارجلی پیپل سینٹرڈ, requiring the pupil be actively involved in learning. Inquiry involves a search surprise element, and this characteristics make highly motivating to learners. اب بچے ہم سب جانتے ہیں بڑے انکویزیٹو ہوتی ہیں، وہ حقائق کی تلاش میں ہوتی ہیں، چیزوں کو کھلونا بھی کوئی نیا لا دے تو اس کے پیج کھول کے اس کو توڑ جوڑ رہے ہوتے ہیں، اسمبل کر رہے ہوتے ہیں. سو اس میں ٹیچر کا رول یہ ہوتا ہے، دا ٹیچر ہیلپس پیپلز find appropriate source of information as is responsible for seeing that appropriate instructional resources are available. اب یہ نہیں کہہ دیتا کہ چلو جاؤ یہ ڈھونڈ کے لاؤ، باقاعدہ اس کو لائبریری کا پیریڈ میں لائبریری کے اندر لے کے جاتا ہے، ان کو نوٹیفائی کرتا ہے کہ یہ سیکشن ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، یہاں آپ کو آپ کا ریلیونٹ مٹیریل مل جائے گا. تو ٹیچر ڈز ناٹ اسٹریس سیکنگ دا رائٹ آنسر بٹ ہیلپس پیپلز فائنڈ اینڈ ویلیڈیٹ اپروپریٹ آنسر. The teacher must be particularly skillful in asking the kinds of questions that encourage inquiry. تو اس میں بھی ٹیچر کا ایک رول ہوتا ہے. اب میں جو ہے نا اس سیشن کا تیسرا جو ہے وہ میتھڈ اس کی طرف جا رہا ہوں، وہ ہے رول پلینگ گیمز اور سیمولیشن. رول پلینگ گیمز اور سیمولیشن. اب رول پلے کیا ہوتا ہے جی؟ Role play and simulation are forms of experiential learning that allows students to explore concepts, practice skills, relate to others, see multiple perspectives, and engage in various modes of learning in the class. اب کوئی ہسٹری کی ٹیچنگ ہو رہی ہے یا جغرافی کی ٹیچنگ ہو رہی ہے یا کسی اور سبجیکٹ کی ٹیچنگ ہو رہی ہے، ایون لینگویجز کی، انگلش کی، اردو کی، تو اسٹوڈنٹس خاص یہ ایلیمنٹری لیول کے اسٹوڈنٹس کو کچھ رول دے دیے جاتے ہیں. وہ جس طرح ڈرامے میں شارٹ سا اسکٹ ہوتا ہے، بڑا لمبا چوڑا ڈرامہ نہیں، شارٹ سا اسکٹ ہوتا ہے. اس میں فار انسٹنس ڈاکٹر مریض کا، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک مریض بن گئے، چور سپاہی کا،
اسی طرح کوکنگ کے حوالے سے شادی ہو رہی ہے بچوں کی شادی کا تو وہ اس میں کسی کو آپ نے دلہا بنا دیا کسی کو دلہن بنا دیا کچھ باراتی بن گئے تو وہ رول پلے کر رہے ہیں رول پلے سے ان کو سوشل رولز ریگولیشن کی کلچر کی نارمس کی جو اویئرنیس بھی آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کیسے بیہیو کرتے ہیں ان کو سوچنا پڑتا ہے اپنی یادداشت میں لانا پڑتا ہے جن ڈاکٹروں سے واسطہ پڑا یا مریض کیسے بیہیو کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے وہ ان کو رولز دیے جاتے ہیں رول پلے از وین چائلڈ انگیجنگ ان پریٹینڈ پلے ڈراماز جو ہوتا ہے ٹیکس آن اے رول آف اے پرسن اینیمل اور ادر این ایکس آؤٹ سیشن میں نے ابھی تک تو انسانوں کی بات کی ہے کبھی کبھی اگر آپ ان کو اینیمل ورلڈ کے حوالے سے ان کو دینا چاہتے ہیں سبق تو چلیں جی آپ شیر ہو گئے ہو آپ بکری ہو گئے ہو آپ چیتا ہو گئے ہو آپ ہاتھی ہو گئے ہو آپ فلاں زرافہ ہو گئے ہو پھر ان سے ان کی طرح بیہیو کرانا شیر ذرا دلیر بیہیو کر رہا ہوگا جنگل بادشاہ ہے بکری لومڑی چلاک عام طور پہ مشہور ہے سو وہ بیہیو جب وہ کریں گے بچے تو پھر ٹیچر ان کو اوپر نظر رکھے گا اور ان کو بتائے گا کہ آپ نے کتنا کلوز رول پلے کیا ہے اس جس کا چاہے انسان کا چاہے جانور کا آپ رول ادا کر رہے ہو By taking on the role, the child uses the pretense bahana as a safe way to act out their feelings and explore the ideas they have about their particular role. اب اس میں تھوڑا سا مزید میں ایڈ کر دوں ایز دے واک ان somebody else's shoes واک ان somebody else's shoes مطلب ہے کسی کا رول ادا کرتے ہیں کسی کے جب رول ادا کرتے ہیں کوئی گھر کا والد بنا ہوا ہے کوئی والدہ بنی ہوئی ہے کوئی بہن بنی ہوئی ہے کوئی بیٹی بنی ہوئی ہے کوئی بیبی بنا ہوا ہے دے لرن ایمپیتھی and develop some insight into how people act and behave in various situations, such as putting a crying baby to sleep. اگر بچے کو رو رہا ہے اس کو سلا رہی ہے ماں ٹھیک ہے یا جیسے میں نے چور سپاہی کی ابھی آپ کو کہا رول ہے so while engaging in this play with others children develop expressive language skills. اب خاص طور پہ جو ہے نا وہ لینگویج اسکلز ان کے ڈائلاگ جب وہ بولتے ہیں کوئی انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کمیونیکیشن کے اوپر وہ ان کا اسٹریس ہوتا ہے پراپر ان کا والیوم ان کا ڈائلیکٹ ان کا انٹونیشن جو بھی زیر و بم ہے آواز کا وہ جو پاز درمیان میں دینا ہے جو آواز اونچا نیچے کرنا ہے انٹونیشن اس کو کہتے ہیں وہ سب اس کو فکروں کی الفاظ کی ادائیگی پروننسیشن یہ سب اس کا اس میں اس کی بہتری آتی جاتی ہے سو اس کا خاص طور پہ کیا اس کے فائدہ ہے چلڈرنز ڈیولپ ایکسپریسو لینگویج اسکلز ایکسپریس مطلب بات کرنا اور سوشل اسکلز کیسے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے اور شیئر کانفلکٹس اینڈ کنسیڈر ایچ ادرز اوپینین اور آئیڈیاز. اچھا سیمولیشن کیا ہوتی ہے؟ سیمولیشن آپ نے شاید پہلے بھی آپ سے میں نے ڈسکس کیا تھا. سیمولیٹ ہوتا ہے کہ جو ایک ریئل لائف میں چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایک ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں اور ریئل لائف لائک ماڈل بناتے ہیں اس کو سیمولیشن کہتے ہیں. آج کل تو سیمولیشن کے حوالے سے اچھے سافٹ ویئر یہ CAI مینز کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن میں یہ آج کل جو ہے وہ میں اب پچھلے 2-3 یونٹ پہلے میں نے ایک مثال دی تھی کہ جب ہم کیڈٹ تھے فوجی تھے تو بجائے اس کے کہ ہمیں فائرنگ رینج جو میلوں دور تھی شہر سے باہر تھی وہاں جا کے فائرنگ کی پریکٹس کراتے انہوں نے ہمارے جو تھا ہال میں ایک سیمولیشن فائر رینج لگائی ہوئی تھی جہاں پہ بغیر لائیو ایمونیشن استعمال کیے ہم اپنے نشانے کی پریکٹس کیا کرتے تھے. سملرلی آپ لائف کی ریلیٹڈ یہ فیکٹریاں ہیں گھر ہیں ہاسپیٹل ہیں ٹریفک کا نظام ہے اس کی سیمولیشن کریٹ کر کے وہ بھی اس جو ہے استعمال کروا سکتے ہیں. اب ایگزامپل چلیں آگے سامنے ہاسپیٹل کی سیمولیشن ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے دس از ون آف دا موسٹ کامن رول پلے
کہ ڈاکٹر مریض وغیرہ نرس اور ٹیکہ لگایا جا رہا ہے، جس کو ٹیکہ لگ رہا ہے، ایکچولی ٹیکہ لگانا ضروری نہیں ہے، جب ٹیکہ لگا اس کے ساتھ لگائے گا وہ چیخ پکار کرتا ہے مریض. پرووائڈ سم وائٹ کوڈ، اس کے لیے ظاہر آپ کو ڈریسنگ وغیرہ وہ کروانی ہوتی ہے، اور کچھ اس قسم کے ٹول جو ہیں وہ گلے میں جو اسٹیتھوسکوپ ہوتا ہے وہ ڈالنا پڑتا ہے، اور کوئی پرانا ایکس رے اٹھا کے لے آتا ہے، اس کو دکھاتا ہے اور ایک رول پلے کرتا ہے، بچوں کے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین بھی اگر ہینڈی ہو تو اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اینیمل ورلڈ کے بارے میں اگر ان کو ڈسکوری کرانی ہے بچوں کو، تو اینیملز کے مختلف کے وہ چوکس ملتے ہیں، وہ بچے پہن لیتے ہیں. اینیملز والے اسپاٹڈ جو ہے وہ چیتے والا ہوتا ہے پہن لیتا ہے، اور اسی طریقے سے ہاتھی کا اور دیگر کا وہ ڈریسز بھی ملتی ہیں، مارکیٹ میں بھی ملتے ہیں. سو اس سے جو آوازیں وغیرہ نکال کے وہ جس طرح بیہیو جنگل ورلڈ میں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کو تتلیاں بنا لیا، کچھ کو چڑیا بنا لیا، کچھ ہی کو ایون پریوں کی کہانیاں درمیان میں لایا، اور یہ سب کچھ آپ مختلف آپ کے آبجیکٹس ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. آپ مورل لیسنز دے رہے ہیں، ان کو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر رہے ہیں، یا ان کو ایکڈیمک جو ہے وہ لیول ہے ان کا. اب یہ گیمز اور سیمولیشنز جو ہے نا، ان میں کیا فرق ہے؟ سیمولیشن جیسے میں نے کہا ایک ریئل لائف سے ملتے جلتے آپ کا جو ہے وہ آپریٹس ہے، چاہے وہ آپ نے انسٹال کیا ہوتا ہے. آج کل تو کمپیوٹر پہ اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر بہت ساری سیمولیشنز آپ کو ملتی ہیں مختلف ڈیزائن کی. مثال کے طور پہ ایٹم بام، اٹامک انرجی، یہ کیسے ورک کرتا ہے، آپ لے کے ان کو وہاں پہ تو نہیں جا سکتے، تو سو آپ نے وہ اس کے لیے ایک سیمولیشن ہے. پھر گیمز، آج کل تو گیمز بچے جو ہے نا، ایون 4-5 سال کا بچہ، اس کو موبائل کے ہاتھ میں گیمز بھری ہوتی ہیں، اس کو موبائل کو اس طرح استعمال کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ ہماری ایج کے لوگ نہیں استعمال کر سکتے وہ گیمز. اس کا یہ جو گیمز اور سیمولیشنز ہیں، یہ ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے سافٹ ویئر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جس سے وہ جب وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ فوراً سے اسٹیپ بائی اسٹیپ فوراً سے فیڈ بیک بھی مل جاتا ہے کہ آپ نے کیا سکور کی ہے. گیمز آر کنٹرائیوڈ سو دے ول بی این ایسپیکٹ آف کمپٹیشن، کہ کس نے کتنا سکور کیا ہے، اور ونر کون ہے، لوزر کون ہے. لیکن سیمولیشن میں ضروری نہیں ہے کوئی ونر ہو، اس میں کمپٹیشن ضرور ہوتا ہے، لیکن ونر لوزر ضروری نہیں ہے کوئی ہونا. سو یہ تھوڑا سا شیڈ کا فرق ہے گیمز میں اور اس میں سیمولیشن میں. اے سیمولیشن ڈز ناٹ نیسسریلی ہیو اے ونر، جب میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ سوشل سیمولیشنز آر ڈیزائن پرائمرلی ٹو ٹیچ کانسیپٹس اینڈ اسکلز آف نیگوسیشن، بارگیننگ ایکسیٹرا. اب یہ بھی ہم نے بات کر لی. اب ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں جی. آخری والا ہمارا جو ہے میتھڈ آف انسٹرکشن وہ ہے پروگرام انسٹرکشن جی. اب پروگرام انسٹرکشنز کیا ہوتا ہے جی؟ پروگرام یہ ابھی 50-60 سالوں میں یہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ میتھڈ آف انسٹرکشن. پروگرام انسٹرکشن از اے میتھڈ آف پریزنٹنگ نیو سبجیکٹ میٹر ٹو اسٹوڈنٹس through a graded sequence of controlled steps corresponding activities. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کو نالج دیتے ہیں، اور یہ سائنٹیفکلی بڑا میٹیکولسلی پروگرام ہوتا ہے کیا ہوا، اس لیے اس کو کہتے ہیں پروگرامڈ انسٹرکشن. اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک اسٹیپ ہو جائے، پھر وہ اس کا ریزلٹ اسٹوڈنٹ کے سامنے آ جائے، وہ اسکل ڈیولپ ہو جائے، پھر اسٹوڈنٹس کو اگلے اسٹیپ پہ موو کرتا ہے. اسٹوڈنٹس ورک تھرو دا پروگرام مٹیریل ایٹ دیئر اون اسپیڈ، اپنی اسپیڈ کے ساتھ وہ ایک ایک اسٹیپ کو کر کے اس کو انڈیپینڈنٹلی کر کے اس میں مہارت حاصل کر کے پھر اگلے اسٹیپ پہ چلے جاتے ہیں. اسیس دیئر اون کمپریہنشن آف ایچ اسٹیپ تھرو ایگزام کوشچنز آر فلنگ ان دا ڈائیگرام. This method consists of network of tests and statements which direct the students accordingly depending on their pattern of errors. اب اس کے اوپر مزید بات جی پروگرام انسٹرکشن کے بارے میں. پروگرام انسٹرکشنز refer to two main methods of learning. The first was developed by Crowder, where this instructor includes multiple choice test, MCQs جس کو آپ کہتے ہیں نا،
وہ اس میں وہ ڈلے ہوتے ہیں ود ان دا ٹیکسٹ اینڈ پرووائڈ فیڈ بیک فار ایچ آف دا نان کریکٹ الٹرنیٹیو آپشن ود اے اسٹوڈنٹ چوزز دیم. اور دوسرا ایسا اس کا ٹائپ کیا جی. دی سیکنڈ واز ڈیولپ بائی اسکنر, وہی ہمارا فیمس جو ہے نا وہ جو سائیکالوجسٹ ہے. اور اسکنر نے کیا کیا, دا سیکنڈ ٹیسٹ ڈیولپ واز اسکنر اینڈ انکلوڈز اے شیڈیول آف ری انفورسمنٹ فار ایکٹیویٹیز پلیسڈ. اب وہاں اس تجربے میں بھی اس نے ری انفورسمنٹ دی تھی, اور یعنی ریوارڈ دیتا تھا جس کے بعد وہ جو آپ ڈیزائربل بیہیویئر ایکسپیکٹ کرتا تھا وہ ڈیزائربل بیہیویئر وہ ریپیٹ کرتا تھا. سو یہ جو تھا اسکنر نے ری انفورسمنٹ کا استعمال کیا. اور اس کا جو پرپز ہے وہ ہے ٹوڈیز کلاسز آر اوور کراؤڈیڈ کلاسز and individualized intention is not possible. There is also a difficulty in covering the syllabus. Problem maintaining discipline in class is also difficult on account of overcrowded classes. Large quantum of knowledge to be imparted to large population means nothing but opening more schools, employing more teachers, which is not so easy. So in تمام مسائل کا حل کہ بڑی کلاسز, پھر مزید پاپولیشن جو بڑھتی جا رہی ہے اس کے لیے مزید اسکول, اس کا یہ ایک جو پروگرامڈ جو انسٹرکشنز ہیں اس کا ایک وے آؤٹ ہے کہ واٹ از نیڈیڈ از ایجوکیشن ایکسپلوژن اینڈ دا پروگرام انسٹرکشن کمز انٹو بینگ ایز اے انوویٹو اسٹیپ ان دس نیو ڈائریکشن. آپ کو بچوں کو جو ایون انہوں نے لیکچر لیے بھی ہیں ان کے اوپر مزید آگے سپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر ان کو اپلیکیشنز اویلیبل ہیں, سافٹ ویئر اویلیبل ہیں جو ان کو پروگرام انسٹرکشن دیتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ دے موو فارورڈ. ود دس وی کم ٹو دا اینڈ آف دا چیپٹر Unit 4. Stay blessed. See you in the next